नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। कल से जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन बैरून मुल्क काम करने वालों के लिए मुआविन होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा के दौरान हौसले से काम लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोरोना वबा के दौरान हम वतन भाइयों की मदद काबिल फ़ख्र है। वापस आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कौमी इदारों को नुकसान से निकालना, फाल और मुस्तहकम बनाना हुकूमती एजेंडे का अहम जुज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से आला सतह इजलास। कौमी ऐलान में इंतजामी इस्लाहात मज़ीद तेज करने के साथ मौजूदा वसाइल का शफाफ तरीके से इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म। कोरोना के समाजी और इक्तिसादी असरात में कमी, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1500 मिलियन देंगे। इस्लामाबाद में मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची, घोटकी और लाड़काना में एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार। मुतालिका इदारों से वाक़यात की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की हमलों में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों और शहरियों के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की भी दुआ। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। मजीद 153 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,382 जाँ बहक, 63,504 सेहतयाब। हुकूमत पाकिस्तान का फ़ज़ाई नक्लो हमल के लिए बड़ा फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी और कार्गो फ्लाइट्स का सिलसिला बहाल कर दिया। कोरोना वबा के पेश नज़र आमदोरफ्त अथॉरिटी इसकी जारी करदा SOPs के मुताबिक होगी। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियाद को खा चुके हैं। साबिक अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। मासी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मासी की हुकूमतों की करप्शन के बायस अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। बलोचिस्तान के आइना माली साल 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट शाम 4 बजे सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बुलैदी पेश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 87,56,000 से तजावुज कर गई। 4,62,501 से ज्यादा अफराद हलाक, 40,25,000 सेहतयाब। अमरीका में 22,97,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,21,407 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 42 अजलां में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम भरपूर तरीके से जारी। 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन। 3,24,609 मुरब्बा किलोमीटर पर सर्वे किया गया। दुनिया में आज मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद तारकीन वतन की तकालीफ और मुश्किलात से आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 80% मुहाजिरीन का बोझ तरक्की पजीर और गरीब ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं। दिन की मुनासिबत से हुकूक इंसानी समेत दूसरे समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, वॉक और मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होंगी।
कल मुल्क में सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज 90% चांद के पीछे छुप जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का नजारा सक्खर से गवादर तक किया जा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी। 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 31 जुलाई तक तोसी। खिलाड़ियों और कोचेस का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन में। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं इम्तियाज गुल साहब। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि अब तक की जो अपडेट है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जाहिर है कि ये हमारी जिंदगियों का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तो आज की जो सूरत हाल है वो कुछ थोड़ी सी उसे देख के आई डोंट नो कि कहना चाहिए या नहीं कि उम्मीद अफजा है। अल्लाह करे कि इसी तरह से कम होती जाए, कर्व जो है ये नीचे की तरफ जाए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से कुछ थोड़ा सा फर्क जो है इसमें पड़ा है, कुछ थोड़ी सी कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद 4944 रही है और 136 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 28,824 टेस्ट किए गए हैं और जो टोटल तादाद पाकिस्तान में आज तक के दिन तक जो है वो हो चुकी है वो 1,65,062 पॉजिटिव केसेस इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं। और ये जो हम आपको कोशिश करते हैं कि हम मरतबा अपडेट करें प्रोग्राम के आगाज में, इसका मकसद सिर्फ यही है कि इसकी जो सीरियसनेस है इसको आपने जहन में रखना है। इसकी जो इसका जो खतरा है, जो इसकी संजीदगी है, संगीनी है, वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है और ये एहतियात के जो तकाजे हैं उन इस वक्त कोयटा में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। दुनिया को कोरोना है, हमें भी है, लेकिन जो हमें बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ SOPs शुरू में उस तरह से फॉलो नहीं हुई और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज भी एक हमारी जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन रही है पिछले बहुत सारे सालों में, तो जो इकोनॉमिकली फर्स्ट वर्ल्ड है उसके बराबर नहीं थी। तो हमारे डॉक्टर्स पे, हेल्थ वर्कर्स पे बहुत प्रेशर आया उस चीज का, तो जिस वजह से हमारे डॉक्टर्स स्ट्रेस में भी थे लेकिन फिर भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी अपनी पूरी काबीना को कि हम जाएं और अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ, अपने डॉक्टर्स, अपनी नर्सेज, अपने पैरामेडिक्स के साथ खड़े हों ताकि एक तो उन्हें खराज तहसीन पेश कर सकें, दूसरा उन्हें ये फीलिंग दें कि पूरी कौम उनकी जो कुर्बानी है उसको कदर की निगाह पे से देखती है, उन्हें खराज तहसीन पेश करती है और वो फ्रंट लाइन पे कौम के लिए जहाद लड़ रहे हैं
نہ صرف وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے، کیونکہ وہ بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں کسی کے، انہوں نے بھی گھروں میں جانا ہے شام میں، تو وہ اپنی فیملیز کو بھی ایک قسم کا، ان کی فیملیز کو ہماری فیملی سے زیادہ رسک ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے دل کے وہ بہت قریب ہیں، تو ان کا میں پیغام ان کے لیے لے کے آیا تھا. یوب میں بھی ملاقات ہوئی ڈاکٹرز کے ساتھ، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. بہت وہاں پہ ایک چھوٹا شہر ہے، سیٹ اپ چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کووڈ سے نپٹنے کے لیے وہ اپنے تائیں انہوں نے اچھے انتظام کیے ہوئے ہیں. اسی طرح قلعہ سیف اللہ، وہاں پہ آلدو میڈیکل سٹاف کی شارٹیج ہے کیونکہ وہ دور دراز علاقہ ہے، لیکن جو بھی ان کے پاس موجود ہے، اور پھر ان کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ایک دو جگہ سے ہے، اور وہاں سے زائرین کے علاوہ جو افغانستان سے لوگ آئے وہ آتے رہے، اور ان کو وہاں پر پازیٹیو جو ہوئے ان کو انہوں نے وہیں پہ کوارنٹائن کیا. تو بڑے نامساعد حالات میں بھی میں نے جو ہیلتھ ورکر کی کمٹمنٹ اور جذبہ ہے وہ بہت اچھا پایا. اور اسی طریقے سے کل جب میں نے فاطمہ جناح ہاسپٹل، یہاں پر جو ٹی بی سے ریلیٹڈ، چسٹ سے ریلیٹڈ ہاسپٹل ہے، چسٹ ڈیزیز سے، وہاں پہ جب وزٹ کیا تو وہاں پر ایک ایسے ہیرو سے ملاقات ہوئی جن کا نام ڈاکٹر محمود ہے. ڈاکٹر محمود اور ان کے 3 دوسرے بہن بھائی، ٹوٹل 4 لوگ یہ ڈاکٹرز ہیں، یہیں پہ ہیں کوئٹہ میں، تمام سرو کر رہے ہیں، اور لائن آف ڈیوٹی پہ ہی ان تمام انفیکٹ ہوئے پازیٹیو کووڈ سے، اور ان میں سے ایک بہت سیریس ہوئے. لیکن انہوں نے اس ساری نکاہت کے باوجود جو اس بیماری سے ہوتی ہے، جیسے ہی وہ نیگیٹو ہوئے ان کے، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے پورے، تو وہ فوراً واپس اپنی ڈیوٹی پہ آئے. کل میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے پرائم منسٹر کا اسپیشل شکریہ پہنچایا، خراج تحسین پہنچایا، اور انہیں بتایا کہ پرائم منسٹر کے دل کے آپ بڑے قریب ہیں اور وہ آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے وہ کریں گے. اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ میں شیخ زید ہاسپٹل بھی گیا، فاطمہ جناح بھی گیا، لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے، اور کہیں پہ ہمیں یہ کمپلین نہیں آئی کہ پی پی جو ہے وہ نہیں ہے یا اکوپمنٹ ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو لڑنے کے لیے ضروری. تو اس کے لیے میں بلوچستان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ستائش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو انتظامات ہیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ دور دراز علاقوں تک بھی ہم وہ چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہاں پر سیکٹری ہیلتھ سے بات کی، دوسرے لوگوں سے بات کی، تو پتہ چلا کہ جب یہ بیماری آئی، اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے اس نے بلوچستان کو ہٹ کیا تھا تافکان بارڈر کی وجہ سے، اور پورا پاکستان ہی اس کے لیے تیار نہیں تھا، تو بلوچستان کیسے تیار ہو سکتا تھا؟ اور پھر تافکان بہت دور افتادہ علاقہ ہے. تو اس ٹائم جو ہماری سچویشن تھی وہ بھلے پورے ملک میں ٹیسٹنگ ہو، پورے پاکستان میں 2 لیبس تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی، اور آج اس کو بڑھا کے کیپیسٹی کو ہم 65 گنا تک لے گئے اوپر اپنی ٹیسٹنگ کو، اور تقریباً اب 30,000 کے قریب ٹیسٹ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں. اور یہ کیپیسٹی جو ہے یہ انشاءاللہ 15 جولائی تک کوشش کر رہے ہیں کہ بڑھا کے 1 لاکھ ہو جائے. تو پاکستان نے بہت اچھا مقابلہ کیا. پرائم منسٹر کے ویژن میں، عمران خان صاحب کی قیادت میں بہت اچھا پاکستان نے، اور ہمارے باقی سارے جتنے بھی دوست جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی جب میں نے آپ سے جو شیئر کیا کہ جو وینٹیلیٹرز کی سچویشن تھی پہلے، وہ بہت کم یہاں اکوپمنٹ تھا، آکسیجن کی جو سچویشن تھی بہت کم تھا. آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی اس بات سے کہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 ویک فاطمہ جناح جو ہاسپٹل ہے اس میں 100 بیڈ ایڈ ہو رہے ہیں، جہاں پہ آکسیجن کا بھی ساتھ انتظام ہوگا، اور 30 سے 35 25 سے 30 بیڈ کے اوپر وینٹیلیٹرز کا بھی انتظام ہوگا، بائی پیپ، سی پیپ مشینز اور وینٹیلیٹرز. سو اس کے علاوہ 100 بیڈ اور بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں، آکسیجنیٹڈ جہاں پر فیسلٹی موجود ہوگی. تو یہ جو 2-3 مہینے میں ہمارا سفر ہے ایز اے اسٹیٹ، یہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ہم سب ستائش کے لائق ہیں. ہماری کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں جہاں پہ ہم نے SOPs فالو نہیں کیے، اور ہمیں وہ کرنے پڑنے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ رسک پہ ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا، دوسرا جو ٹیسٹنگ ہے اس کی کیپیسٹی ابھی اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں مدد کرے گی. بلوچستان گورنمنٹ خود سے ایفرٹ کر رہی ہے کہ لورا لائی میں بھی ابھی اسٹیبلش کر دی جائے ود ان نیکسٹ فیو ڈیز.
क्योंकि आपको पता है वो जंक्शन है, वहाँ पर जोब से भी लोग आ सकते हैं, वहाँ पे किला सैफुल्लाह से भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी आ सकते हैं। तो एक सेंटर पॉइंट वहाँ बनाया जाए और 1-2 पॉइंट चमन के बॉर्डर पे और दूसरी जगहों पे तो पहले से ही टेस्टिंग हो रही है, और 1-2 पॉइंट्स और, ताकि टेस्टिंग की फैसिलिटी यहाँ ज्यादा हो। जब टेस्टिंग होगी पता चलेगा तो क्वारंटाइन कर सकेंगे। तो एक तो आपको जो अपडेट देनी थी वो ये देनी थी कि इंशाल्लाह टेस्टिंग बढ़ रही है, नंबर ऑफ बेड्स बलूचिस्तान में ऐड हो रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी अपने फराइज के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ, और इंशाल्लाह हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। पीसीआर पहले भी एनडीएमए ने भेजी हैं, अभी भी वो प्लान रखते हैं आगे और पीसीआर भेजने का। वेंटिलेटर्स इंशाल्लाह और ऐड होने जा रहे हैं, उसमें भी बलूचिस्तान का हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह ज्यादा होगा। अगर आप नंबर ऑफ बेड्स में देखें तो वो भी ज्यादा है जो नॉर्मली बाकी सूबों को गया है जिस तरह से। तो उसकी वजह ये कि यहाँ पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज की जरूरत ज्यादा है, इलाके दूर अफ्तादा है। तो इसलिए यहाँ से जो असल पैगाम मैं लेके आया हूँ वो प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम है कि आप उनके दिल के बहुत करीब हैं, स्पेशली आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और लॉ इन्फोर्समेंट जो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, या आप सहाफी दोस्त भी, क्योंकि आप भी अपनी ड्यूटी में सारा दिन हाईली एक्सपोज हैं। तो आप जितने भी फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके शुक्रगुजार हैं, स्पेशली हमारे मेडिकल स्टाफ के कि वो ये जंग लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीजें जो फेडरल गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कर सकती है वो पहले भी करती आई है, इंशाल्लाह आइंदा भी, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अपने पूरे रिसोर्सेज पे लगा रही है। और मुझे अच्छी बात ये हुई कि जैसे बहुत सारा एक सेंस होती है शायद कि दूर अफ्तादा इलाके में लोग अवेयर नहीं है, तो इसमें मीडिया के किरदार को भी सराहना चाहिए कि उन्होंने यहाँ भी लोगों को अवेयर किया है। तो मैं जब कोयटा में, जोब में, दूसरी जगहों पे फिरा हूँ तो मैंने देखा कि लोगों को अवेयरनेस है, मास्क पहन के फिर रहे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसने कपड़ा लपेटा हुआ है, लोग ट्राई जरूर कर रहे हैं अपने साइड। तो यकीन रखिए अगर हम एसओपीज फॉलो करेंगे तो हमारा इन्फेक्शन रेट स्लो होगा, खत्म तो बिल्कुल नहीं होगा। वो लोग जो लॉकडाउन के हामी हैं वो शदीद तरीन लॉकडाउन करने से जो इंडिया के साथ हुआ है उसको देख ले, सिर्फ 34 दिन वो डिले कर पाए अपनी पीक को इंडिया। और उसके साथ साथ उनकी अपनी स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और एक उनके अपने इदारे की, कि 34% इंडियन घराने ऐसे हैं जो जिनके पास एक हफ्ते से ज्यादा खाना नहीं है। और उसके बरक्स हम लोगों ने, आप सब ने, हमने मिलके हमने देखे कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो यहां पर भी हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी, जो हमारे नादार बहन भाई थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनको हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को यहां भी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और वो एक शफाफ तरीका है जिससे कोई नहीं देखा जाता कि किसी की पार्टी एफिलिएशन कौन सी है, वो कहाँ का रहने वाला है। जो जो उस क्राइटेरिया पे पूरे आते हैं वो करते हैं। तो ये वो विजन था प्राइम मिनिस्टर का जो पहले दिन से क्लियर था। अगर इस पूरे रीजन में किसी को क्लैरिटी थी कि इससे कैसे लड़ना है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। बाकी बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स की कि जी फौरन लॉकडाउन कर दें, और कुछ लोगों ने प्रेशर में आके ऐसे फैसले लिए भी। लेकिन आज हकायक आपके सामने है कि जिन्होंने वो सख्त तरीन लॉकडाउन लिए वहां की परसेंटेज भी आपके सामने है, जिन्होंने उतने सख्त लॉकडाउन नहीं लिए और अपने आप को सही तरह मैनेज किया, स्मार्ट लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, उनके भी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने। और फर्क नहीं है, हाँ फर्क एक है कि वहां गुर्बत में ज्यादा इजाफा हुआ सख्त लॉकडाउन में, क्योंकि लोगों को अपने कामकाज की फैसिलिटी नहीं मिली। और यहां पर जिन जगहों पे सॉफ्ट लॉकडाउन रहा वहां पे उसका इम्पैक्ट कम गया। और अब तो इंडिया और दूसरी जगहों से ये प्रूव भी हो गया कि ये बेहतर डिसीजन नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे प्रेशर के बावजूद पॉपुलर डिसीजन नहीं लिया, बल्कि वो डिसीजन लिया जो कौम के मफाद में था। अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर ली, लेकिन कौम के वसी तर लॉन्ग टर्म मफाद में जो फैसले थे वो लिए। तो मैं दोबारा यहां से आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमने एसओपीज को फॉलो करना है। एक ही सोल्यूशन है इसका, एसओपीज और एसओपीज। अगर हम एसओपीज को फॉलो करेंगे हमारी जो इन्फेक्शन रेट है वो स्लो होगा, हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उन पे बोझ कम पड़ेगा, हमारे डॉक्टर्स पे बोझ कम पड़ेगा, हमारे पैरामेडिक्स पे, नर्सेज पे बोझ कम पड़ेगा, और जो मरीज वहां पे आएंगे उनकी बेहतर निगहदाश्त हो सकेगी। तो आखिर पे मैं लियाकत साहब को कहूंगा वो चंद लफ्ज बोलें। आप लोगों को, दोस्तों को दोबारा एक दफा तमाम जितने भी हमारे पैरामेडिक्स हैं और आप लोग
پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خراج تحسین شکریہ، اور انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے اس بیماری کو فائٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ. پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ بلوچستان کو وہ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں، اور بلوچستان کے تمام ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک تو NCC کی میٹنگز میں، اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہتے ہیں، بلوچستان کے جو بھی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے، اور ہم نے ہمارے جو پولیس اور لیڈیز کے دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر بھی ہم پیش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں 287 ایسے ڈاکٹر جو اب تک کرونا وائرس کا شکار ہوئے، ان میں 5 کی شہادتیں ہوئے. 69 ہمارے پیرامیڈکس وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے، 3 پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئی، 5 نرسز کی. تو ڈاکٹرز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی جو کرونا کا شکار ہوا، بعد کرونا ہی کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی، تو شہداء پیکج میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اضافی بونسز کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے جس سے عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس کے لیے 515 ملین روپیز کے ہم نے ایکسٹرا الانسز اور 10,000 پر منتھ جو ہے نرسز کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے. فردر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزید بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی اور طرح کی پیکج اناؤنس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ تو بلوچستان کو اس میں قطعاً نہ بھولیے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں، خصوصاً احساس پروگرام کے تحت کہ انہوں نے فائنینشیل اسسٹ کیے، خصوصاً لاک ڈاؤن کے دوران، چونکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن سے قبل 8,29,000 ہاؤس ہولڈ جو ہے غربت سے نیچے تھے، اور لاک ڈاؤن کے 2 منتھس میں 5,20,000 مزید ہاؤس ہولڈ کا اس میں اضافہ ہوا، جو بنتے ہیں اب 13,49,000 ہاؤس ہولڈ. 84 کروڑ روپے کے تو صرف بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو راشن فراہم کیے جو ناکافی تھے، اور بلوچستان میں جو غربت کی شرح ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، پسماندگی ہے، مشکلات ہیں، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. تو اس تمام صورتحال میں جو ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے 2 منتھ کے لاک ڈاؤن میں، خصوصاً 4 لاکھ ہمارے لوگ جو ہے لیبر مارکیٹ میں اس کی قلت آئی ہے، وہ اپنا جو ہے جو جاب ہے وہ لاس کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں شہباز گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیکٹر میں بھی ہماری جو بے روزگاری ویسے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں مدد فراہم کرے. بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے کورونا کو کمبیٹ کرتے ہوئے ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ نیشنل نیریٹو، نیشنل پالیسی اور نیشنل اسٹریٹجی فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی، اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معروضی حالات ہیں بلوچستان کے اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے جو پالیسی ڈیوائز کیے، حالات نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کی پالیسی، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن وہ بالکل درست تھا. نہ صرف اس سمت میں بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، ہم پرائم منسٹر صاحب کے نہ صرف کولیشن پارٹنر ہیں بلکہ ان کے ایڈیالوجیکل پارٹنر ہیں، ان کے نظریاتی ساتھی ہیں، اور نئے پاکستان اور نئے بلوچستان کا جو ایک ویژن ہے ترقی کی، خوشحالی کی، لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی، اکنامیکل اپلفٹ کی، اس پالیسی اور اس ایڈیالوجی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہمیشہ شانہ بر شانہ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ وہ شانہ بر شانہ جو ہے کھڑی رہے گی. پہلے NDMA نے جو ہمیں اکوپمنٹس فراہم کیے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل شیئر کیے، اس کا ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کل خود بھی جو FJ چیسٹ ہاسپٹل ہے، شیخ زید ہاسپٹل ہے، ڈیٹیل میں انہوں نے وزٹ کیا، تمام جو صورتحال ہے اس کا خود انہوں نے نہ صرف سینس کیا بلکہ اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے طور پہ ایکسپیرینس بھی کیا، اس کو دیکھا بھی. وہی ایشوز کل ہمارے ساتھ ڈسکس ہوئے، ڈاکٹر شہباز صاحب نے بھی ڈسکس کیے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ PPEs ہیں، اکوپمنٹس ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، میڈیسن ہیں، بیگز ہیں، کسی کی کوئی کمی نہیں. لیکن 2 سیکٹر ہمیشہ میں ذکر کرتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی کل وہی سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے، وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کی کمی پلس PCR مشینوں کی کمی. ان 2 ایریاز میں ہم نے پہلی امپروومنٹ کی ہے، 25 سے اب 92 تک ہمارے وینٹیلیٹر پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسپوزیبل وینٹیلیٹر ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. 80 ٹیسٹ پر ڈے کنڈکٹ کرنے کے ساتھ ہم نے
HHS हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री का आगाज किया। आज 1200+ यानी 15 गुना ज्यादा पे हम बैठे हैं। मजीद हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में हम लेबॉर्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। फौरी तौर पे हमारा जो प्लान है पर डे 5000 टेस्ट कंडक्ट करने का एक टारगेट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एनडीएमए से गुजारिश है। रिसेंटली एनडीएमए ने 20 वेंटिलेटर्स हमें भिजवाए हैं, हम उनका शुक्रगुजार है। लेकिन हमने 145 की गुजारिश की थी और बाकी भी फौरी तौर पे हमें भिजवा दें। और इसके अलावा असद उमर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जून और जुलाई में मजीद जो है वेंटिलेटर्स पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाएंगे। उसमें गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का कोटा आबादी की बुनियाद पर ना रखा जाए। बलूचिस्तान को हमेशा आप जियोग्राफी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, गुर्बत, मसाइल, मसाइब, मखलूकुल आलियत, इस बुनियाद पे देखते हुए खसूसन 2 बॉर्डर जो बड़े बड़े बॉर्डर है वो हम संभाल बैठे हैं। तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए बलूचिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। डॉक्टर शाहबाज साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरोज हैं। योग में भी डॉक्टर्स से मुलाकात की। कोविड से निपटने के लिए डॉक्टर्स अपनी तमाम तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज कोयटा पहुंचा हूं। और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की जानिब से कहा गया कि सूबे के मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। और इस वक्त आपको लिए जाएंगे पेशावर, जहां पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्मार्ट लॉक डाउन कर रहे हैं। ये नॉट ओनली इन पेशावर, पूरे प्रोविंस में इवन हमने ये फैसला किया हुआ है और इस पे अमल दरामद हो रहा है कि टाउन लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल तक, इवन गली लेवल तक भी हम जा रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। मैं अगेन आज ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुश्किल वक्त है इस वक्त। कोरोना वबा के हवाले से हमारी जो सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान की आपके सामने, इसमें हमने इस मुश्किल वक्त में जो ग्लोबली एक हकीकत है वो वही है जो मैं हमेशा से अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहता हूं कि एहतियात, एहतियात और एहतियात, ये वाहिद रास्ता है जिससे हम अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। इसमें डेफिनेटली मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मीडिया इस वक्त फ्रंट लाइन पे जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें आपके कैमरामैन है, आपके रिपोर्टर्स है, आपके जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको जिस तरीके से मैं डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमले को मैं सलूट पेश करता हूं, उस तरीके से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में जहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें कोरोना की पॉजिटिव आया मीडिया के लोगों का, और पीर फखरुद्दीन का मैं बिल्कुल जिक्र करूंगा कि उसने शहादत दी इस फ्रंट लाइन पे, जो हमारे बहुत ही काबिल कदर और बहुत एक खूबसूरत इंसान थे जिसने शहादत दी है। इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना वबा के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत कर रही है उसमें हर चीज में हम आपको अपडेट भी रख रहे हैं और हमारी पूरी ये कोशिश है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो हम आप लोगों को तकलीफ भी नहीं देते, हम आप लोगों तक खबर पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जराए से आप लोगों को पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों को इस वक्त SOPs का हमें ख्याल करना है और उस पर हम जा रहे हैं। एक और खुशी की बात यह है कि मैं आज आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारे जितने ओवरसीज भाई हैं उसके हवाले से जो फैसला हुआ है, हमारे जो एयरपोर्ट है पेशावर एयरपोर्ट, उसके ऊपर इस वक्त मैंने जो लेटेस्ट रिपोर्ट ली है, पहले स्पेशल फ्लाइट आ रहे थे, अब स्पेशल से कन्वर्ट हो गए, रूटीन के जो फ्लाइट है वो शेड्यूल आ गया। अभी मैंने बात की है एयरपोर्ट अमला से, अभी सऊदी अरब का जो एक फ्लाइट है जो अभी वो पहुंच रहा है। इस तरीके से हमारे वो भाई जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तानी है, जो मुश्किल वक्त में थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस विजन के मुताबिक हमारे वजीर आला महमूद खान साहब खुद इसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया है और खुद उन्होंने इस चीज पे काम किया है
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کو اپنا، یہ ان کا اپنا ملک ہے، یہ ان کا اپنا صوبہ ہے، انشاءاللہ ہمارے جو ایئرپورٹ یا یہاں پہ جو ہمارا طبی عملہ ہے مکمل طور پر ہم نے ایئرپورٹ میں نے ابھی پوچھا ہے 5 اسکینرز ان کے لیے خصوصی طور پر لگائے گئے، ہماری طبی عملہ وہاں پہ ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف سارے موجود ہے، ساری جو ضروری اقدامات ہیں وہ ہم پشاور ایئرپورٹ پہ کر چکے ہیں۔ تو میں بقایا چیزیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ میں تیمور جگڑا صاحب کو اسپیشلی جو بجٹ کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ وہ آپ لوگوں کو بجٹ کے حوالے سے بتائیں۔ اوور ٹو تیمور۔ السلام علیکم جی، میرے خیال میں اتنی زبردست بریفنگز کے بعد ہم اجمل صاحب کو منسٹر فار ہیلتھ بنا ہی سکتے ہیں جتنا سر یہ ہماری ایک اینول روایت ہے، بجٹ کے بعد جو ہے ہماری جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جیسے کمٹمنٹ ہے جتنی بات کرنی ہے اس پہ وہ کر لیتے ہیں۔ کل ایک خاص ماحول میں بجٹ پیش کیا گیا تھا، نارملی آپ لوگ وہاں اسمبلی میں ہوتے ہیں، کل نہیں ہوتے، تو آئی تھنک جو آپ سے اس پہ بات کرنی ہے بجٹ اور کرونا ایک طرح سے جو ہے مکس ہو جاتا ہے، تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ذرا تفصیل میں بات کریں۔ میں شروع میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 3-4 باتیں ویری کوئکلی۔ بجٹ کے لحاظ سے میں یہ ضرور دہراؤں گا، نمبر 1 کہ ایسے حالات میں یہ بجٹ جب ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن، ایک گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے تو 3 چیزیں گورنمنٹ سامنے رکھتی ہے: اخراجات کو کم کرنا، اکانومی میں پبلک انویسٹمنٹ اور پبلک کو ٹیکس ریلیف۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جو چوتھا فوکس اس بجٹ کا ہے وہ آبویسلی ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی۔ تو ہمارا سارا بجٹ ان 4 باتوں کے کانٹیکسٹ سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور وہ اس کی جو 4-5 جھلکیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ سے۔ نمبر 1 آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریکارڈ ہیلتھ کا بجٹ تھا، اسی لیے کہ یہ ہیلتھ کا سال ہے۔ 124 ارب روپے، اگر آپ اس کے ساتھ کرونا فنڈ کے 24 ارب روپے جو ہے وہ ایڈ کر دیں تو 148 ارب روپے ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی پہ جو ہے وہ لگیں گے۔ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ایک فوکس ہونا چاہیے، جب آپ ایجوکیشن کے سارے ہیڈز ملائیں، کرنٹ اور ٹرائبل ایریاز اور ایلیمنٹری اور ہائر ایجوکیشن کے، تو ایجوکیشن کا بجٹ ملا کے 207 ارب روپے، یعنی تقریباً 1/4 حصہ جو ہے وہ بجٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خوشی سے یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی معنوں میں ایک ٹیکس فری بجٹ، جہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جہاں پہ کسی ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا گیا، اور اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ایک چیلنجنگ ٹیکس کا ٹارگیٹ 49 ارب کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کا ڈالا ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ اور چوتھی چیز جو چیف منسٹر صاحب نے یہ پورا پروسیس خود لیڈ کیا تھا، اور یہاں پہ ان کی ویژن بڑی کلیئر تھی، وہ یہ کہ جو ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ اکانومی میں پبلک انویسٹمنٹ کا سٹیمیولس ہوتا ہے۔ تو ہم نے مشکل حالات کے باوجود جو ہماری انٹینٹ ہے جو ظاہر ہوتی ہے 318 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈ سے، یاد رکھیں کہ یہ سندھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ اور تقریباً پنجاب کے برابر ہے۔ 336 ارب روپے پنجاب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے اور 318 ارب روپے ہمارا، اور کوئی 230 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کا، if I get the figures right۔ باقی تفصیل بہتر ہے کہ کوشچنز آپ پوچھیں، لیکن ہم انفارمیشن کی لحاظ سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم جتنی بھی ٹرانسپیرنٹلی انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں وہ کرتے۔ یہ آپ کے پاس اے ڈی پی کی بکلیٹس ہیں، یہ ماشاءاللہ اے ڈی پی کی بکلیٹ اتنی بھاری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اے ڈی پی میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 خصوصی پبلیکیشنز پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس پریس کانفرنس میں بھی دیکھیں، سافٹ کاپیز آپ کو پہلے بھی مل چکی ہیں۔ پہلے ہوتا ہے ہمارا سٹیزنز بجٹ، اس میں ہم سٹیزنز کے لیے اور اوپینین میکرز کے لیے اور میڈیا کے لیے
بجٹ کو آسان کرتے ہیں، اس کے سارے فیکٹس اینڈ فگرز سمپل طریقے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں، جو کامن سٹیزن جو ہے سمجھ سکے. ضرور اس کو جو ہے وہ پکڑے. اور ہماری ایک اور کمٹمنٹ بھی ہے، ہمارا صوبہ ایک ڈائیورس صوبہ ہے، ہم کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ ایک 2 ہفتوں میں یہ اردو میں صرف نہیں بلکہ پشتو میں اور اس کے علاوہ تمام علاقائی زبانوں میں بھی پبلش ہوگا، تاکہ جو اس صوبے کی کمٹمنٹ ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ وہ پوری ہو سکے. دوسرا ہمارا وائٹ پیپر ہوتا ہے جو اس میں بجٹ کا ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس کا فارمیٹ ہم ہمیشہ بہتر کرتے ہیں. اور ایک ہم نے پہلی بار پرنٹ کیا ہے، بجٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ ریلیز کیا ہے، اور اس کو اس سال مڈ ایئر میں ہی ریلیز کریں گے. یہ ڈیٹا ہمیشہ موجود ہوتا ہے لیکن ٹپکلی گورنمنٹس اس کو پبلکلی ریلیز نہیں کرتی. وہ ہے جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ بجٹ میں کیا مختص ہوا اور ایکچوئل کیا اسپینڈ ہوا. پچھلے سال کی ایکچوئل ریسیٹس، ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر رپورٹ 18-19 کی ہے بجٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ، تاکہ یہ جو ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایکچوئل خرچے میں یا ایکچوئل ریونیو میں، ایکچوئل ڈیولپمنٹ بجٹ میں اور بجٹڈ میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیز ہو جائے. تو ایز دا فائنینشیل میڈیا کریم آف دا پروونس اس کو ضرور اسٹڈی کریں. اس پہ ہم نے 6 مہینے کام کیا ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ ابھی سے ہم ہر سال بنائیں گے. یہ ہمارا جو نیا پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا لا آئے گا اس کا حصہ بھی بنائیں گے، تاکہ سٹیزنری، تاکہ میڈیا جو ہے وہ اس کے پاس ایکچوئل فگرز جو ہے سال کے ختم ہونے کے بعد وہ. شکریہ یہاں پہ آنے کا. زیادہ میں بات نہیں کروں گا. جی 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 کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے لیے 124 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبائی بجٹ میں تعلیمی شعبے کے لیے مجموعی طور پر 207 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے. دیکھیں جو NHP کا مسئلہ اور سٹیزنز بجٹ میں دیکھیں اس میں ہم نے سارے ڈیٹیلز جو ہے وہ دیے ہوئے، وہ صوبے کا مسئلہ. یاد اس پہ میں ٹائم اس لیے لوں گا تاکہ میڈیا کے تھرو پورے ملک کو ہمارے صوبے کی سچویشن جو ہے وہ پتہ چل سکے. اس کے بعد نیٹ ہائیڈل پروفٹس یا اس طرح کی رائلٹیز بہت سے ممالک میں دیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از ون آف دوز تھنگز جن کو پاکستان میں تھوڑا سا کمپلیکس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے 3 سورسز آف ریونیو دیکھ لیں تو جو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو ان سے تقریباً 40 ابھی تک 30 ارب آ رہا تھا. انشاءاللہ اس سال 40 ارب سے زیادہ آئے گا. کوشش کریں گے 49 ارب کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا. 20 ارب آتے ہیں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی سے، اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 20-25 ارب جو ہے جو MOU سائن ہوا ہے سال کے بنتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے. یہ تقریباً 100 ارب ہو گئے جو کہ جو سیٹل ڈسٹرکٹس کا پروونشل کمپوننٹ ہوتا ہے ADP کا اس کے برابر ہے.
تو اگر ان تینوں ہیڈز میں کسی بھی ہیڈ میں کمی آ جائے تو جو صوبہ پبلک انویسٹمنٹ کرتی ہے اس میں بہت بڑی جو ہے کمی آ جاتی ہے جو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی پوری ملک کے لیے ایک تحفہ سمجھے کہ جو یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے جس کا ایوریج کاسٹ پر یونٹ 2 یا 3 روپے جو ہے وہ ہمارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا بنتا ہے, اس سے پورے ملک کی بجلی کی پیداوار اگر آپ ایگریگیٹ کر دیں تو ایک حد سے کوئی 150 ارب روپے کا ایک اس میں ایک سبسڈی آ جاتی ہے جس سے تمام ملک کے کنزیومرز جو ہیں ان کا بجلی کا ریٹ 2-3 روپے جو ہے وہ کم ہو جاتا. یا تو وہ پیسے ہمیں ایز اے جی این قاضی مل سکتے ہیں جس پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے, اس صوبے کا سٹانس یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. نہ بھی ملے کیونکہ ایسے بڑے مسئلوں میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے, اس پہ بھی میں آؤں گا, لیکن اگر نہ بھی ملے تو جو ایم او یو ہے اس ایم او یو کے تحت جو ہمیں پیسے ملنے چاہیے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک جو ہے وہ کلیئر کانٹریکٹ آپ سمجھیں. اس سال میں ایک بہت بڑی بریک تھرو ہو گئی تھی اور ہمیں اگست اور جنوری کے درمیان تقریباً ماہانہ 3 ارب روپے مل رہے تھے. پہلی بار تاریخ میں یہ پیسے ہمیں منتھلی ملنے شروع ہو گئے تھے. انفارچونیٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ساری ڈسکوز پہ دباؤ پڑا, فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وہ ڈیوز بجلی کے کم ہوئے, اس کے بعد ہمیں فیبرری سے شاید پیسے نہیں ملے. اس کا امپیکٹ ہم ایز اے صوبہ برداشت کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے یہ ہم نے ریزالو کرنا بار بار, اور اس کے لیے ہم جو ہے بار بار جا چکے ہیں, جاتے رہیں گے. اگر یہ آسان مسئلہ ہوتا, اور مجھے پتا ہے کہ اس میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے, لیکن یاد رکھیں کہ جو چیلنجز ہیں ملک کو فائنینشل, اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اگر یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہوتا تو صرف یاد رکھیں 85 سے 88 تک یہاں پہ ایک حکومت تھی, 88 سے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, 90 سے 93 تک اے این پی کی حکومت تھی, 94 سے 96 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, 96 سے 99 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی, 2008 سے 13 تک اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور جب مشرف کی حکومت بھی تھی. بیسکلی وہ سارا ایک نظام تھا. تو اگر 30 سال میں حکومت سینٹر اور صوبے کی ایک رہی ہے اور یہ سالو نہیں ہوا, بلکہ جو پہلا بریک تھرو ہوا وہ پچھلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا جب 6 ارب کے کیپ سے وہ این ایچ پی کا اماؤنٹ ان کیپ ہو گیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ایشوز رہتے ہیں کیونکہ ڈسیزن میکنگ اور اس کی ایکسیکیوشن صرف کیبنٹ یا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, لیکن وہ ہم سالو کریں گے. لیکن یہ کیس بنانا بڑا ضروری ہے اور اس پہ یہ سمجھنا کہ صوبائی گورنمنٹ صوبے کا سٹانس لے گی یہ بڑا ضروری ہے. جہاں تک قرضے کی بات آئی, آپ اس بجٹ کو جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے جو بوروئنگ ہے سامنے رکھی ہے. میں نے نہ اس کو سرپلس بجٹ کا ہے نہ کچھ اور کا ہے. قرضہ لینا ضروری تھا, اور اس لیے لینا ضروری تھا کیونکہ اگر اکانومی چلے گی تو ہم کو اس کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام کا سائز بڑا رکھنا پڑے گا. ہمیں سروس ڈیلیوری کے جو گورنمنٹ انویسٹمنٹس کرنے ہیں وہ کرنا پڑے گا. دنیا کی یہ مانی ہوئی تھیوری ہے کہ ریسیشنز میں, اکنامک سلو ڈاؤنز میں, چونکہ گورنمنٹ سب سے بڑا اسپینڈر ہوتا ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کی اکانومی میں 5 میں 1 روپے تقریباً حکومت لگاتی ہے, تو حکومت پبلک انویسٹمنٹ کرے گی پروجیکٹس میں, ورکس کے پروجیکٹس میں, سڑکیں بنانے میں اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اکنامک سٹیمولس دے گی, تو اکانومی جو ہے کسی حد تک پروٹیکٹ ہوگی. اس کے لیے میں نے اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم بوروئنگ کریں گے, لیکن ہم صرف بوروئنگ کو نہیں دیکھ رہے, ہم 3-4 آپشنز کو دیکھ رہے ہیں. ہم پورے سال میں ایک لیزر لائک فوکس کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کاسٹ سیونگز کی کیا اپرچونٹیز ہیں,
ہم بوروئنگ کے مختلف جو ہے ایونیوز کو ایکسپلور بھی کریں گے. سکوک ہے, ڈومیسٹک بوروئنگ ہے, یہ آئی ایف آئیز کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں. بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے, آپ کو ہر پیسے کا جو ہے آپ کی جیب میں نہیں ہوتا. بجٹ کا مقصد ہوتا ہے یہ میں نے خرچ کرنا ہے, یہ میرے پاس بزنس ایز یوزول انکم ہے, یہ میں نے باقی کا انتظام کرنا ہے. اس میں ایک بات کہہ دوں, چونکہ یہ صوبہ اور اس کا کریڈٹ جو ہے اس صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے, جو ہماری تمام فائنانس سیکرٹریز, پلاننگ کے کیپیبل ٹیمز یہاں پہ کنسسٹنٹلی رہی ہے. اگر کوئی ڈیٹ کو ایکچولی سمجھے, ہمارے صوبے کے ڈیٹ کا پروفائل بہت فیوریبل ہے. ہم نے 40 سال کی اپنی ڈیٹ پروفائل کی ہے کہ اگلے 40 سال میں ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ بجٹ کا کتنا حصہ پڑتا ہے, تو وہ 2 اور 4% کے درمیان. تو جب آپ کا ڈیٹ صرف 2 اور 4% کے درمیان ہے تو ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ریزن آپ بالکل بوروئنگ کر سکتے ہیں. جو ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ بوروئنگ جو ہے وہ صحیح اسپینڈ ہو, اور ان دس کیس وہ کرٹیکل ہے. فائنل کیا فگر بورو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سال کے دوران ڈپینڈ کرے گا کہ اکانومی کتنی امپیکٹ ہوتی ہے, ہمارے خرچے کتنے کم ہوتے ہیں, اور ہمیں کتنا سٹیمیولس دینا پڑتا ہے. لیکن یہ تو میں نے ایک اوپنلی اسپیچ میں بھی بتایا, بجٹ بکس میں بھی ہے, کہ اس سال ہماری اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پہ شارٹ فال ہوگا وہ شارٹ فال ہم آپریشنل سیونگز اور بوروئنگز کے تھرو کور کریں. جی, جو کرنٹ فائنانشیل ایئر ہے, جو بیجوں کو خرچ پاٹا میں پورے پیسے خرچ ہوئے ہیں ترقیاتی اسکیموں کی مد میں, یا ان کی کیپیسٹی ہے کہ یہ 95.9 کروڑ روپے خرچ کر سکتے. آج کوشچنس کی کوالٹی بڑی زبردست آ رہی ہے, اور مجھے فخر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنا میچور, اتنا سینسیبل اور مشکل جو سوال کر رہا ہے, لیکن دا رائٹ مشکل سوال. اچھا, قبائلی اضلاع میں ہماری کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. اس کا جو اگر آپ پچھلے سال کو لے لیں تو ہم اس کو 2 جگہ تقسیم کر سکتے ہیں. جو پہلے 6 مہینے تھے جولائی سے دسمبر تک, کیونکہ زیادہ تر جو اسپینڈنگ کرنی تھی وہ اے آئی پی پہ کرنی تھی, تو اس کے لیے ہم نے پی سی 1s بنانے تھے, ان کی اپروول کرانی تھی, وہاں پہ ابھی بھی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی بڑھانی تھی. اور ہم نے ان 6 مہینوں میں کوئی ہمایوں نے 71-72 شاید اے آئی پی کے پروجیکٹس کے پی سی 1s جو ہے وہ اپروو کرائے, ریڈی فار امپلیمنٹیشن کرائے. تو پہلے 6 مہینے میں ضرور خرچہ کم ہونا بھی تھا اور ہوا بھی. ہمارے پاس جو ٹوٹل آؤٹ لے آئی اے آئی پی پلس اے ڈی پی کی اس سال, اور اس کو ملا کے ایک فگر ہی سمجھے کیونکہ وہ ٹوگیدر ایک 37 ارب کی. کبھی بھی پہلے کوئی یہ 20-22-24 ارب سے زیادہ پیسے ڈیولپمنٹ کے قبائلی اضلاع میں نہیں خرچ ہوئے. انشاءاللہ 30 جون تک یہ سارے 37 ارب جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکے ہوں گے, اور اگلے سال اس سے ہماری آبویسلی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوگی. رائٹ, تو یہ تو کلیئر ہو جائے. بلکہ اس سے میں دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں, یہ ضروری ہے کیونکہ بار بار یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے جو میں کہ فنڈز لیپس ہوتے ہیں, یہ میں دوبارہ آتا ہوں اس پہ, یہ ڈی مسٹیفائی کر دے گا. 20 سال دیکھ لیں, تقریباً کوئی سال ایسے نہیں ہے جب بجٹڈ اور ایکچوئلز میں 10 یا 20% کا فرق جو ہے وہ نہیں ہے, ریونیو سائڈ پہ بھی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی. ٹھیک ہے, کبھی پہلے کسی نے بتایا نہیں, اس کی انٹروڈکشن میں میں نے خود وہ ٹیبل ورک آؤٹ کیا. لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ ایکچوئلز دیکھتے ہیں, میرے پاس سندھ اور پنجاب کے آری فگرز ہیں. ہمارا جو ڈیولپمنٹ سپینڈ اس سال ہوگا یہ ابھی ایسٹیمیٹڈ فگر ہے, فائنل جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن وہ 202 ارب ہوگا ٹوٹل. ٹھیک فگر ہے, 202 ارب مینز 37 ارب جو ہے وہ قبائلی اضلاع کا نکال دیں کہ فورن ایڈ پلس جو صوبے میں باقی صوبے میں جو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ تقریباً 160 ارب کا ملا کے یہ ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوگا. میرے خیال میں اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ہوا تھا وہ 148 ارب کا ہوا تھا, جس سال
ڈیولپمنٹ بجٹ 180 ارب کا دکھایا گیا. یہ صرف یہاں پہ وہ نہیں ہے. جس سال پنجاب نے 600 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ دکھایا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, وہاں پہ اسپینڈ میرے خیال میں کوئی 350 ارب کا ہوا تھا. تو وہ بجٹ کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہے, لیکن ایکچوئل چیز یہ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 202 ارب کا خرچہ ڈیولپمنٹ پہ ہوا ہے وہ 2 وجوہات سے ہوا ہے. ہم نے دسمبر میں سارا ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز کیا, جس کی وجہ سے جنوری اور فیبرری میں بڑا زبردست ایکسپینڈیچر ہوا. آبویسلی پھر مارچ اپریل مئی میں جو ہے اکانومی رک گئی کیونکہ لاک ڈاؤن موڈ میں چلی گئی, تو خرچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ریونیو بھی کم آیا. اگر وہ 3 مہینے نہ آتے تو یہ کم از کم 260-270 ارب کا ہوتا. لیکن اس کے باوجود وہ جو 2 مہینے ہماری پہلی بار جنوری فیبرری میں اتنی اسپینڈنگ ہوئی, اور ابھی جون میں مشکل حالات کے باوجود ہم نے تقریباً تمام ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ اوپن کر دی. تو جون میں بھی میرے خیال میں تقریباً 19 یا 20 ارب روپے میں صوبائی سائٹ پہ پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ خرچ ہوگا. تو 202 ارب مینس کہ نہ صرف کہ کوئی فنڈز نہیں لیپس ہوئے, ہم نے یہ ایکسپلیسٹ ڈیسیژن لیا تھا کہ اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے. اور یہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے پاس فائنانس اور پی این ڈی میں اتنی ڈائنامک ٹیمز ہیں. سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ آپ کے سامنے بیٹھے, سیکرٹری پی این ڈی آپ کے سامنے بیٹھے, کہ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اچھی کیش فلو مینجمنٹ ایسے ٹائم میں ہم نے اپنا اوور ڈرافٹ لمٹ استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا. وجہ کے لیے ہی ہوتا ہے نا, تاکہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ ایسے ٹائم میں زیادہ ہو. لاسٹ چیز میں اس پہ یہ بتا دوں, یہ 202 ارب کی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ آپ سندھ اور پنجاب کے وائٹ پیپرز نکال دیں اور ان کے آرز دیکھ لیں. دونوں صوبے جو ہم سے بڑے ہیں ان سے زیادہ ہم نے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کی ہے. ایکچوئل جو کمپیرزن ہے وہ ان فگرز کا ہونا چاہیے. صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاشی سست روی میں حکومت کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کی وجہ سے نیٹ ہائیڈل منافع کی فراہمی میں کچھ تعطل آیا ہے. اور اس وقت مشیر اطلاعات اجمل وزیر ایک بار پھر سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انفارمیشن کے میرے ڈی جی بیٹھے ہوئے, سفیر بیٹھے ہوئے, یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں. اور میں کریڈٹ ان کو جاتا ہوں, اپنی پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ محنت کی ہے. ایک اور بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہو, جب آپ مرض ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیپیسٹی بلڈ کرنے میں بھی ٹائم لگا. ہم نے وہ والا کام نہیں کیا جس طرح گزشتہ اس میں کہ پہلے 24 ارب روپے ان کی جو اے ڈی پی ہوتی تھی اور وہ بھی لیپس ہو جاتی تھی, اور وہ پھر جو یہاں پہ ایک سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا فاٹا سیکریٹریٹ, اور اس میں کتنے لوگ کتنے پیسے لگتے تھے کتنے نہیں لگتے تھے. پہلے ہم نے ان کے لیے پورا میکینزم بنایا, پھر میکینزم کے اوپر ہم اس کے اوپر گئے, لیکن ہم نے پیسہ وہاں پہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. کسی کے جیبوں میں ہم نے جانے کے لیے جو فاٹا میں ایکس ہوتا تھا وہ ہم نے نہیں ہونے دیا. ایک دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ بار بار یہ سیاسی جماعتیں باتیں کر رہے ہیں. جب سرتاج عزیز کی کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا فاٹا کی مرض کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, فیڈرل حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈویزبل پول سے این ایف سی کے 3% مرد ڈسٹرکٹ کو ملیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا حکومت نے پچھلے دفعہ بھی اپنا حصہ دیا اور اس دفعہ بھی اپنا حصہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اس طرح ہے نا؟ بالکل. اچھا, سندھ حکومت بلاول بڑی باتیں کرتا ہے. میں نے ہمیشہ ان کو یہ بات کی ہے کہ بلاول صاحب پہلے آپ جب مرد ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں, فاٹا ایکس فاٹا کے عوام کی بات کرتے ہیں, ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں, یہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی. جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا تمام صوبوں نے, سندھ حکومت
بلوچستان اور دیگر جو ہمارے صوبوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ 3% ابھی تک صوبوں نے ہمیں نہیں دیے. یہ بات کلیئر اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ بات آتی ہے. تو وہ جو 3% مرچ کے وقت فیصلہ ہوا تھا وہ میری گزارش ہے, اپیل ہے ان لوگوں سے, ان حکومتوں سے, سندھ حکومت سے, بلاول سے, بلوچستان حکومت سے, ایون پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے, لیکن ان سے بھی کہ پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے اس دن ریکویسٹ بھی کی تھی. این سی سی میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو ہمارے 3% ہے یعنی مرج ڈسٹرکٹ کے, یہ جو مرج ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے مرج کیا خیبر پختونخوا میں, لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا تھا. یہ فیصلہ نیشنل لیول پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیے. تو کائنڈلی جو این ایف سی میں 3% بنتا ہے وہ کائنڈلی دے تاکہ ہم مزید آگے وہاں کے جو 72 سال کے محرومی ہے وہ ہم دور کر سکیں. این ایف سی میں صوبوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے تاکہ 72 سال کی محرومیاں دور کی جائیں. ایسا کہنا تھا مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا. اور دوسری جانب صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا بھی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے, سوالات کے جواب بھی دیے. انہوں نے صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور 49 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے اس کا ہدف رکھا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آئیں گے خبرنامے کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے, ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی. بس اب بہت ہو چکا, اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ. میں تیار ہوں سادیا, اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں. بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا. اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا اور کون. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے اختیار میں ہے. آئیے کچھ احتیاطی تدابیر عمل کریں. نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. کم از کم صابن سے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. گھر سے بلا وجہ نہ نکلیں. مسافہ کے لیے ہاتھ نہ ملائیں اور گلے نہ ملیں. سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. چھینکتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا کونی سے اس کو ڈھانپیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور مشکل وقت میں نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم سے ہے پاکستان. کورونا وبا کے پیش نظر تعمیراتی انڈسٹری کے لیے چند احتیاطی تدابیر. بایو میٹرک حاضری سے گریز کریں. تعمیرات والی جگہ پر داخلی اور خارجی راستوں پر تھرمل گن کی دستیابی یقینی بنائیں. داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. تمام کارکن ڈیوٹی شروع ہونے کے وقت کام والے کپڑے پہنیں اور کام ختم ہونے پر نہانے کے بعد معمول کے کپڑے پہن لیں. کارکنوں اور صارفین کے درمیان رابطے ورچوئل مواصلات کے ذریعے رکھے جائیں. معاشرتی فاصلوں کے لیے 2 میٹر کی دوری اختیار کریں. متبادل یا اضافی شفٹوں کے ذریعے ملازمین کی تعداد کم سے کم رکھی جائے. مزدور حضرات کام سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہرگز نہ بھولیں. بیمار مزدوروں کو
किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंतना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंतना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।